आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, पयाम सुबह में कुरान करीम के मुख्तलिफ़ आयात पर गुफ्तगू फरमाते हैं हमारे मुल्क के जय्यद उलमा। आप और हम जानते हैं रोज़ाना हम ये प्रोग्राम पेश करते हैं आपकी खिदमत में अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा के साथ। रोज़ाना हमारे साथ एक नए आलिम दीन होते हैं, लेकिन मौजू हमारा एक और हमारा जो हदफ है वो यही कि कुरान करीम की आयात पर गौर करना और कुरान करीम की इन आयात में कैसे कैसे मज़ामीन मौजूद हैं, यानी उन मज़ामीन का इल्म अगर हमें नहीं है तो उनका इल्म हासिल करना अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा के ज़रिए। हम अपने उलमा के बड़े शुक्रगुज़ार रहते हैं कि वो तशरीफ़ लाते हैं और फिर हमें कुरान करीम से करीब कर देते हैं, कुरान करीम का इल्म हम तक मुंतकिल करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, आज हम सूरह आले इमरान की आयात 189, 190 और 191 पर बात करवाएंगे अपने मुल्क के एक मुमताज़ आलिम दीन से। ये गौर व फ़िक्र की हम बात कर रहे थे अभी, कुरान करीम की इन आयात पे गौर व फ़िक्र। इत्तेफाक की बात ये देखिए कि अल्लाह ताला भी इन आयात में इसी मौजू पर बात कर रहा है, हम तक ये बात पहुंचा रहा है। अल्लाह फरमा रहा है कि ज़मीन और आसमान का मालिक अल्लाह है, उसकी कुदरत सब पर हावी है। हमारा ईमान है इस बात पर कि ज़मीन और आसमान का मालिक अल्लाह है और उसकी कुदरत यकीनन वो कादिर है, वो मालिक है, वो हाकिम है। और रात और दिन के, बल्कि ज़मीन और आसमानों की पैदाइश में और रात और दिन के बारी बारी आने में होशमंदों के लिए यानी अहले अक़ल के लिए बहुत सी निशानियां हैं। ज़मीन और आसमान की पैदाइश, इन पर गौर करना, क्या हम कर रहे हैं या करते हैं, या हमने महज इबादत को ही मुकम्मल दीन समझ लिया है। एक सवाल रखेंगे हम, ये ज़मीन और आसमानों की पैदाइश ये कैसे हुई, ज़मीन पैदा या आसमान कैसे पैदा हुए। अच्छा, ज़मीन आता है वाहिद में और आसमान कई आसमानों की पैदाइश, इस पर भी हम बात करवाएंगे कि ये आसमान कितने हैं, ज़मीनें कितनी हैं, दीन क्या तालीम कर रहा है। और होशमंदों के लिए यानी उलिल अलबाब की बात हो रही है। हर मोमिन के लिए ज़रूरी नहीं है ये सिर्फ़ अहले अक़ल के लिए ज़रूरी है कि वो गौर व फ़िक्र करे, या हर मुसलमान के लिए, हर मोमिन के लिए ज़रूरी है, ये भी हम सवाल रखेंगे। ये वो लोग हैं, ये वो अहले ईमान हैं। अब उनकी खुसूसियात अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि ये वो अहले ईमान हैं जो उठते बैठते लेटते हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं। अब अल्लाह को याद करना ज़िक्र, तो अल्लाह का ज़िक्र और कायनात पे गौर व फ़िक्र क्या एक ही माना है, ये भी सवाल हम रखेंगे। ये क्या करते हैं कि आसमान और ज़मीन की साख्त में गौर व फ़िक्र करते हैं। अल्लाह ताला पहले बात ज़मीन और आसमान की पैदाइश के बारे में बात फरमा रहा था, अब ये कि ज़मीन और आसमान की जो साख्त है उसके बारे में गौर व फ़िक्र करते हैं और बे-इख्तियार बोल उठते हैं कि परवरदिगार, ये सब तूने फजूल और बेमकसद नहीं बनाया। ये कायनात अलटप नहीं है, एक मुदब्बिर है जो इस कायनात को चला रहा है, वो बारी भी है, वो खालिक भी है। तू पाक है इससे कि तू कोई अबस काम करे। अल्लाहु अकबर। ख़वातीन व हज़रात, गौर व फ़िक्र किसे कहते हैं, और क्या एक लम्हे का गौर व फ़िक्र रात भर की इबादत से बेहतर है।
اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غور و فکر کسے کہتے ہیں؟ اور ہم یہ دیکھتے ہیں اپنے اطراف، اور اپنے اطراف میں کیا ہم خود پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو کیا ہم زمین اور آسمان کی پیدائش یا زمین و آسمان کی ساخت پر کبھی گفتگو یا اس طرف ہمارا ذہن گیا بھی جو اللہ تعالیٰ یہ سورہ آل عمران میں فرما رہا ہے یا تقاضا کرتا ہے؟ خواتین و حضرات، سیکھیں گے محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب سے۔ ہمارے ملک کا ایک بڑا نام خواتین و حضرات مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب فارغ التحصیل ہیں دارالعلوم کراچی سے، جامعہ کراچی سے ڈاکٹریٹ آپ نے کیا، اسلامک فائنینس وغیرہ جدید موضوعات، اس پر آپ کی گہری نگاہ، وہ مغرب ہو یا مشرق، جتنے سوالات آج کے حوالے سے پیدا ہو رہے ہیں، نمودار ہوتے ہیں، ان کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں آپ عطا فرماتے ہیں۔ مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، آل عمران 189 سے 191 تک 3 آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الألباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، صدق اللہ العظیم۔ زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے۔ زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش مندوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور آسمان اور زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں۔ وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں، پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو پاک ہے اس سے کہ عبث کام کرے، پس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محترم مفتی ارشاد صاحب کی خدمت میں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب، اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ غزوہ خیبر کس سنہ ہجری میں ہوئی تھی؟ درست جواب 7 سنہ ہجری میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، دوزخ کے کتنے طبقات ہیں؟ 8، 6 یا 7؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092214527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ مفتی صاحب ارشاد فرمائیے۔ اللہ اکبر، کیا آیات ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمپل بات، تو یہ زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے، یہ تو بالکل اللہ تعالیٰ نے، اب یہ بات اللہ تعالیٰ شروع کر رہا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری آنے میں اولی الالباب کے لیے نشانیاں ہیں۔ اولی الالباب کون ہوتے ہیں؟ کیا یہ آیت ہر مسلمان سے تقاضا کر رہی ہے یا صرف عقل مندوں سے تقاضا کرتی ہے کہ وہ
یہ کائنات پہ غور و فکر کرے، زمین اور آسمان کی پیدائش، زمین اور آسمان کی ساخت پہ غور کرے۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انیق صاحب، پہلے ایک بات تمہیداً عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو نظام جاری فرمایا ہے جی اس کو قرآن کریم میں سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرما دیا کہ الذین یؤمنون بالغیب۔ ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر نظام یہ رکھا کہ اپنی ذات کو غیب کے پردے کے پیچھے رکھا ٹھیک۔ اور مطالبہ کیا کہ ایمان لاؤ، اور جگہ جگہ قرآن کریم میں اس بات کی طرف بھی ارشاد فرما دیا کہ دیکھو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کوئی محتاج ہے اپنی دلیل دینے میں، اگر چاہے قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، چاہے تو ایسی دلیل اتارے کہ تم سب کے سب مسلمان ہو جاؤ، سب کے سب خدا کے آگے سر بسر سجود ہو جاؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانیاں رکھی ہیں انفس میں، آفاق میں، دنیا میں، تخلیق خلقت میں، پیدائش میں، اپنی مخلوقات میں، کہ جس کے ذریعے ہمیں یہ ملتا رہتا ہے کہ دیکھو کوئی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ ان دلائل کا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انفس و آفاق کے دلائل کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں جگہ جگہ یہ اس طرح کی آیات اتاری ہیں، جیسے اس آیت سے پہلے فرما وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بادشاہت تو اللہ کی ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ جگہ جگہ فرما چکا ہے۔ لیکن جیسے ایک جگہ قرآن کریم میں فرما إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ آیَةً مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ، اگر ہم چاہیں تو ایسی نشانی اتاریں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں۔ اللہ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام نہیں رکھا، چونکہ اس کا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو ایمان کے اندر بھی ایسا رکھا کہ نشانیاں تو دیتا ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ آزمانا بھی مقصود ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ دیکھو ایسا نہیں ہے کہ اس کائنات میں اللہ نے اپنی بادشاہت، اپنا جو اختیار ہے، اپنی قدرت ہے، اپنے خالق اور مالک ہونے کی بات کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہو، نشانیاں اس نے رکھی ہیں۔ اور ایک بہت ساری نشانیاں جو جگہ جگہ بیان کی، ایک نشانی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، دن کے جانے رات کے آنے میں، یہ جو ایک سلسلہ چلا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ بھی جگہ جگہ فرمایا ہے کہ تمہاری زبانوں میں اختلاف ہے، رنگوں میں اختلاف ہے، ان سب میں اللہ کی نشانی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، سمجھداروں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اولو الالباب سے کیا مراد ہے، یا اہل عقل سے کیا مراد ہے، اولو العقل سے کیا مراد ہے؟ یا ایک سوال یہ بھی تھا کہ میں نے رکھا تھا کہ یہ قرآن کریم کی آیت ہر مسلمان سے مخاطبت کر رہی ہے یا صرف صاحب عقل سے؟ جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ اولو الالباب سے مراد کیا ہے، جی، یا اہل عقل سے کیا مراد ہے، یا لآیات لقوم یفقہون اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، لقوم یعقلون جو فرماتے ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے اس سے اللہ تعالیٰ عموماً مراد یہ لیتے ہیں کہ کسی بھی قوم کے اندر ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ تھوڑے سمجھدار سمجھے جاتے ہیں، جو کہ معاملات کے اندر رہنمائی کا کردار ادا کرتے ہیں، اور پھر کسی قوم کی ایک اجتماعی عقل و دانش ہوتی ہے جو ان کو ایک بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ پیدا کیے ہیں ان میں عقلوں میں تفاوت رکھا ہے، کسی کی عقل کم ہوتی ہے، کسی کی زیادہ ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو علمی طور پر چیزوں کو زیادہ اپنی قوم کے سامنے گفتگو میں لاتے ہیں۔ ایسے جتنے بھی لوگ ہیں جن کے اندر ذرا بھی غور و فکر کی طاقت ہے، یا ایک عام آدمی کے مقابلے میں وہ غور و فکر کی طرف زیادہ جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو عمومی زندگی بسر کرتے ہیں، بہت زیادہ عقل و فہم کی باتیں یا منطقی باتیں یا فلسفیانہ گفتگو یا کچھ پیچیدہ باتیں ان کے لیے عموماً ان کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتی، شعور کی سطح ان کی اتنی بلند نہیں ہوتی، ایک عمومی جو مزاج ہے اس کے تحت وہ رہتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں کچھ لوگ اللہ نے ایسے رکھے ہوتے ہیں جو معاشرے کے اندر نباز کی حیثیت رکھتے ہیں، شعور کی سطح ان کی بلند ہوتی ہے، باتوں میں ادراک چیزوں کا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے جتنے بھی لوگ کسی بھی قوم نے ہم نے پیدا کیے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ جسے ہم کہتے ہیں کہ کون کی نشانیاں جس کو بیان فرماتے ہیں کہ تخلیق جو اللہ نے کی، اور بہت سارے دلائل دی، اس میں اللہ تعالیٰ عموماً تخلیق کی ایک دلیل پیش کرتا ہے کہ جو تخلیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا، آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، پھر مخلوقات میں جو کیفیات رکھی ہیں کہ رات جاتی ہے دن آتا ہے، یا دن جاتا ہے تو رات آتی ہے، پیچھے پے در پے ایک تسلسل چل رہا ہے کہ سورج ہے، یہ کائنات کی ساری چیزیں
جب تم ان پر غور کرتے ہو تو تمہیں چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ پھر علماء نے اس میں بھی بات کی ہے کہ غور کرنے کے بھی 2-3 درجات ہیں۔ ایک غور وہ ہوتا ہے جو ایک عام آدمی کرتا ہے، تو اس کے لیے مخاطبت سب سے بھئی کسی وقت بیٹھ کے کائنات پہ ہی غور کر لو کہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا، ہم اپنے گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی کام بھی کرنے کے لیے ایک کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک، گھر میں بیٹھے بیٹھے انسان جو ہے وہ روٹی نہیں بنا سکتا، کھانا نہیں بنا سکتا، اشیاء کو جمع کر کے ان کو ایک خاص ترتیب پہ لانے کے لیے انسان کو محنت لگتی ہے، تو اتنا بڑا نظم جو ہے وہ بغیر اس کے نہیں ہو سکتا۔ ایک سادہ سطح پر بھی دلیل ہوتی ہے، ایک تھوڑا اور عالی سطح پر دلیل ہوتی ہے، اور ایک بہت بڑی سطح پہ دلیل ہوتی ہے جو اہل عقل سمجھتے ہیں، جو تکوینیات کے لوگ سمجھتے ہیں، ٹھیک، جو کون و مکان کے حوالے سے خبر رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، یا سائنس کے لوگ ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر ہمیں کہاں کس چیز ہر کام کے لیے ایک فورس کی ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے، اور اگر ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی خالق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مضبوط دلیل قرآن کریم میں پیش کی ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر دنیا میں اللہ کے علاوہ بھی کچھ خالق اور مالک ہوا کرتے تو ان کے درمیان آپس کے درمیان چوائسز کے اور مزاجوں کے فرق کی وجہ سے تو کائنات کا نظام ہی درہم برہم ہوتا، توحید کی دلیل کے طور پہ۔ تو یہ بات یہاں ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے لوگ پیدا کیے، درمیانی سطح کی عقل رکھنے والے بھی، بڑی بلند سطح بھی رکھنے والے، ٹھیک، وہ غور کریں اس پر، ان کو خود نظر آئے گا کہ واقعی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کائنات میں ایک سے زیادہ بنانے والا ہو، یا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کائنات میں کوئی کرنے والا نہ ہو، یہ خود بخود اتفاقیات کا ایک مجموعہ ہو، اندھا دھند چل رہی ہو، بغیر دیکھے چل رہی ہو، یا 25-30 اس کے دیکھنے والے ہوں، ہر طرح کے لوگ، ہر طرح کا خالق ہو، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اسی طریقے سے ایک خالق جو وہ کسی کا محتاج ہے، جیسے قرآن کریم کی بعض دلائل میں اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر 4-5 خالق ہیں، ایک کھانے کا خالق ہے، ایک ہوا کا خالق ہے، ایک پانی کا ہے، ایسا ہو تو ہر نہیں ایک دوسرے کا محتاج بھی ہے، جی ہاں، تو یہ خالق بھی ہے اور محتاج بھی، کیسا خالق ہے؟ اس وجہ سے یہ دلیل وہ کونی دلیل ہے کہ دیکھو فی خلق السماوات والارض، اسی طریقے واختلاف السنتکم والوانکم ایک جگہ کہا گیا، واختلاف اللیل والنہار اس آیت میں کہا گیا کہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، تم میں عقل مند بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں۔ چنانچہ صحابہ اکرام میں سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے کہ جب وہ مکہ مکرمہ تشریف لائے تو غیر مسلم تھے، تو ان کو لوگوں نے کہا کہ بھئی یہاں پہ ایک صاحب بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، اگر آپ ان کی محفل میں چلے گئے تو ایسا نہ ہو آپ کے اوپر بھی کچھ اثر ہو جائے۔ تو انہوں نے اپنے کانوں میں روئیاں رکھ کے باہر میں گھومتے تھے، تو ایک دن اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ تم تو ایک سردار ہو ابو ذر، یہ روئیاں کان میں ڈالے کیسے پھر رہے ہو؟ ایک آدمی بات کرتا ہے سنو تو صحیح جا کر۔ جب جا کے بات سنی تو فوراً دل میں گھر گھر کے کہ واقعی یہ ہم مٹی کے بت بنا کے ان کو پوجتے ہیں، نہ یہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ اپنے پہ بیٹھی مکھی اڑا سکتے ہیں، ان کو ہم کیوں پوجیں؟ تو یہ وہ دلائل ہیں جو اللہ تعالیٰ کونی دلائل پیش فرماتے ہیں، اور قرآن کریم کے اندر یہ دستور ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلی امتوں کے حالات کے ذریعے بھی بات پیش فرماتے ہیں، کائنات کی تخلیق کے ذریعے بھی، اور ایک اور دلیل جو کائنات کے نظم پر پیش فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے اس کائنات کے دیکھا ہے کہ کوئی نظام میں خرابی ہو، کسی دن آپ صبح اٹھیں تو سورج نہ نکلا ہو یا چاند نہ ڈوبا ہو، یا کوئی اور کائنات کے اندر درہم بھرم نظام آپ کو نظر آ رہا ہو، ایسا تو نہیں ہے جو سورۃ الملک کے اندر دلیل بیان فرمائی۔ اس دلیل سے اللہ تعالیٰ اپنے وجود کو ثابت فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے یہ دلائل بہت ہیں، کافی ہیں۔ چنانچہ یہ مخاطب کیا کہ اہل عقل نشانیاں تو ہیں تمہارے لیے، اب اگر تم غور ہی نہیں کرنا چاہو یا کسی اور طریقے سے غور کرتے ہو، یا تمہاری عقل اتنی اوندھی ہو گئی ہے، یا سامنے آنے والی دلیل کو دیکھ کر تم انکار کرتے ہو، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ مزاج اقوام میں یہ ہوتا ہے، دلیل دیکھتے ہیں، دل مانتا ہے کہ ہاں بھائی ہے تو صحیح، لیکن زبان سے چونکہ دعویٰ کرتے رہیں کہ نہیں ہے، یا زبان سے دعویٰ کرتے رہیں کہ خدا ایک سے زیادہ بھی ہیں، تب اس دعوے کی لاج رکھنے کے لیے وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جاتے ہیں یا غلط پہ غلط کیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر اولو الالباب ہیں، یعنی اولو الالباب سے مراد یہاں صرف مومن نہیں ہے، کوئی بھی سمجھ رکھنے والا شخص، ذرا سا بھی معاشرے کے اندر وہ عقلی سطح اس کی بلند سمجھی جاتی ہو، وہ اس طرح کی چیزوں پر غور کرنے والا ہو، تو اس سے سوال پوچھا جائے تو وہ خدا کے وجود کا اور پھر توحید کا لازماً قائل ہو جائے گا۔ یہ خدا تعالیٰ کی وجود کی کے پر دلیل ہے کہ اگر یہ دیکھیں تو ان کو خدا پہ یقین آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے ضروری نہیں کہ آدمی یا غور کرنے والا اہل ایمان میں شمار ہو، تو اہل ایمان جب اس کائنات کی خلقت پہ غور کرتا ہے، زمین و آسمان پہ غور کرتا ہے، ان کی پیدائش پہ غور کرتا ہے، اور اختلاف لیل و نہار پہ غور کرتا ہے جو اس آیت بیان فرما رہا ہے، اور ایک اہل ایمان تو غیر اہل ایمان کی نگاہ ڈالنا کائنات پر اور اہل ایمان کی کائنات پر نگاہ ڈالنا، دونوں میں کوئی فرق ہے؟
ایک فرق انیس صاحب یہ لکھا ہے ہمارے یہاں حضرات نے کہ جو شخص مومن ہوتا ہے جی جب وہ کائنات پہ نظر ڈالتا ہے تو اس کی ایمان کی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے. چنانچہ اس آیت کے اندر جیسے ہے کہ جب وہ غور کرتے ہیں تو جملہ بول اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا. سبحان اللہ. پہلے بولتے ہیں ربنا، یعنی مانتے ہیں کہ پروردگار. اور ہوتا ہے نیک صاحب جب ہم کبھی باہر نکلتے ہیں کسی جگہ جا کے کھڑے ہوئے، کوئی بڑا عجیب و غریب منظر دیکھا ہم نے، کوئی آسمان پر چیز نظر آتی ہے، یہ بہت ہی پہاڑ دیکھے، دریا دیکھے، تو ہم کھڑے ہو کر کہتے ہیں پروردگار تو بنانے والا ہے. اور پھر اس کے نتیجے میں قرب کی ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے تو فسبحانک فقنا عذاب النار بھی نکلتا ہے. کوئی بڑی چیز مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو تو واقعتاً تو ہے ہی ہے. جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ آپ مومن ایمان نہیں رکھتے؟ تو انہوں نے کہا ولیکن لیطمئن قلبی، یعنی میرا ایمان تو ہے کہ تو خالق ہے. تو ان کا ایمان تو ہوتا ہے، لیکن جب یہ نشانیاں دیکھتے ہیں جیسے بعض روایت میں آتا ہے کہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وہاں مراد یہ کہ کیفیت جو ہوتی ہے، رسوخ جو ہوتا ہے قلب میں اور تعلق مال، اس میں اضافہ ہوتا ہے. یہ پروردگار تو ہے، ہم تو مانتے تھے مگر آج ایک نشانی اپنے آنکھوں سے دیکھ لی، یہ چیز دیکھ لی، یہ منظر دیکھ لیا. تو جب ایک ایمان کے اندر ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک اضافہ ہوا ہوتا ہے، یا اس کے اندر ایک فوری طور پر ایک خاص کیفیت پیدا ہوئی، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بھی کہی کہ پہلے انہوں نے اللہ کو کہا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پروردگار تو نے یہ سب چیزیں ابس بیکار، جیسے ہم جا کر گھروندہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں سمندر کے کنارے کہ پانی آئے گا ڈبا دے گا، ایسا کوئی لغو کام تو نے نہیں کیا ہے. اور تو اتنی پاکیزہ ہستی ہے کہ اکیلے تو نے اتنا بڑا نظم قائم کیا ہے. سبحان اللہ. فقنا عذاب النار. تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اچھا، جو غیر اہل ایمان ہیں تو ان کے پاس تو ایمان ہی نہیں، تو وہ اضافہ اور کمی کیا ہو؟ کم سے کم انیس صاحب ایک بات آپ کی بات قطع کرنے کی معذرت چاہتا ہوں، لیکن اتنی بات ضرور ہوتی ہے کہ ایک آدمی جو غیر مومن ہے، خدا پر ایمان نہیں رکھتا، جی، لیکن اس کے دل میں اگر پہلے ایک دلیل تھی خدا کے وجود کی تو پھر دو دلیل ہو جاتی سبحان تھی. اللہ. یعنی اس کے اندر خدا کے اوپر یقین لانے کی کیفیت میں اضافہ اس کے بھی ہو رہا ہوتا ہے. سوچتا ہے کہ ہاں بھائی پہلے میں غور کرتا تھا تو مجھے لگتا تھا اب اور لگنے لگا. تو یہ کیفیت اضافہ جو ہے اس کو ایمان کے مزید قریب لے جاتے ہیں. چنانچہ ہم بہت سارے لوگوں کے حالات پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو بہت عرصے سے سوچ رہا تھا کہ واقعی خدا ہے اور خدا ایک ہے، لیکن بس اب یہ چیز جو میں نے دیکھی اب میرے دل میں آ گیا کہ بھئی اب میں ایمان لے آؤں. ہمارے یہاں بہت سارے ایسے حوال آئے دن سنتے رہتے ہیں کہ بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہیں، کوئی فلاں ہیں وہ مسلمان ہو گئے، تو آپ ان سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میرا ایک دن کا سفر نہیں ہے، بہت دن کا سفر ہے. تو ایمان کے قریب لانے میں یہ چیز اس کی ممد ہوتی ہے اگر غیر مسلم ہے، اور اگر کوئی مومن ہے تو اس کا ایمان کا اضافہ کرنے میں، تعلق مع اللہ میں اور ایک قرب الہی میں اضافہ کرتی ہے. تو یہ دلیل ہر طرح کام کرتی ہے ضرور. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اگر سچے دل کے ساتھ اللہ سے قربت اختیار کرے یہی ریسرچر، تو اللہ تعالیٰ دروازے کھولنا شروع کر دیتا ہے. اور یہ جو غیر مومن ہے وہ ایمان سے پھر آشنا ہو جاتا ہے. اچھا، یہاں جو بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش اور اختلاف لیل و نہار، اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی نشانیاں ہیں. اب یہ آیات کا لفظ آیا ہے، آیات کے ایک معنی نشانیوں کے بھی ہیں. تو جب ہم یہ زمین و آسمان اور رات اور دن کے پلٹ کر آنے میں تو وہ تلک الایام نداولھا بین الناس بھی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ان دنوں کو پلٹتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس پر جو نشانیاں ہمارے پاس آتی ہیں یا جس پر ہمیں غور کرنے کی دعوت یہ قرآن دے رہا ہے، وہ آیات سے کیا مراد ہے؟ انیس صاحب بعض حضرات نے یہ بات کہی ہے کہ آیات سے مراد یعنی ایک تو خدا کے وجود پر دلیل ہے، پھر خدا کی مختلف صفات کے پر بھی بسا اوقات نشانی. کوئی چیز آپ نے دیکھی جس سے خدا کی صفت خلق پر توجہ ہوئی کہ کیا اللہ تعالیٰ کی، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم کوئی چیز جا کے دیکھی، بہت عجیب و غریب کوئی درخت دیکھا، کوئی عجیب و غریب جگہ دیکھی، منظر دیکھا، خوبصورت منظر، خدا کہ اے اللہ تو خالق ہے اس خوبصورت منظر کا، یہ تیری مخلوق اتنی حسین ہے، تو کتنا حسین ہوگا. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے کسی صاحب کا میں نے پڑھا بلکہ دیکھا تھا میں نے، ایک پتھر توڑا تو اس کے اندر وہ ایک پتھر کا کیڑا اندر تھا، تو وہ صاحب دیکھ کے کہنے لگے پروردگار کیا تو خالق ہے، اس کے اندر ہی کیڑا کیسے پیدا ہو گیا؟
صحیح. اور زندہ ہے وہ خاص طریقے سے، اور اسے خوراک مل رہی ہے. اس صفت رزق پر ایمان آیا کہ تو اس کو رزق بھی پہنچاتا ہے، صفت حیات پر ایمان آیا، قیومیت پر ایمان آیا کہ تو تھامے ہوئے اس کو. بسا اوقات تو جب زلزلہ آتا ہے، کوئی بڑا حادثہ پیش آیا، تو ہوتا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے وجود پر دلیل بھی ہوتی ہے، خدا کی بعض صفات پر دلیل ہوتی ہے، کہیں پر خدا کی صفت رحمت پر. کوئی آپ نے اپنے آنکھوں سے ایسے لوگوں کو شکست کھاتے ہوئے دیکھا جو کہ کسی زمانے میں فرعون بنے ہوئے تھے، تو وہاں خدا کی صفت جو غالبیت ہے اس پر آتا ہے کہ پروردگار کائنات کو چلانے والا تو ہے. یہ وہ لوگ جو کہ کل فرعون بنے ہوئے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، آج ان کو تو نے زمین بوش کر دیا ہے. تو یہ جب نشانیاں سامنے آتی ہیں تو کہیں خدا کی حاکمیت پہ، کہیں اس کے غلبے پہ، کہیں پر اس کے خالق ہونے پہ، کہیں اس کے شفیق ہونے پر، کہیں کچھ ہونے پہ، کہیں کچھ ہونے پر، تو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کی طرف جب ہم متوجہ ہوتے ہیں تو یہ اس سے مراد بات لکھا ہے آیات ہیں، نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بعض رات نے یہ بھی بات لکھی ہے کہ ایک ہی چیز کے اوپر مختلف دلائل بھی ہو سکتے ہیں. اس سے کہ خدا تعالیٰ نے نظام کیسا عمدہ بنایا، اس سے دلیل نظر آتی ہے کہ پروردگار کوئی تو ہے بنانے والا. یہ کیا زبردست چیزیں پیدا کی ہیں، یہ کیا نظام بنایا ہے. جب ہم بسا اوقات جب ہم ایٹماسفیئر کے اوپر یا ہم یہ جو آسمانی سائنسز ہیں جب ان کے اوپر کوئی مضمون پڑھتے ہیں، یہ خلائی شٹل کیسے جاتی ہے، یہ دنیا کے اندر گلیکسیز کہکشائیں کیسی بنی ہوئی ہیں، تو اس کے پڑھنے کے بعد کائنات کی وسعت اور اس کو دیکھتے ہوئے خدا تعالیٰ کے بارے میں یہ کہ خدا خود کتنا عظیم ہے، کہ جسے خدا کی ذات کے بارے میں اس کی عظمت کا، اس کی بڑائی کا احساس دل میں ذرا سا یا ہیبت کا احساس ہوتا ہے. بعض دفعہ کوئی ایسی علامت دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر ماں کی شفقت یا کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، ثنائی خدا کی نظر آتی، تو خدا کے وجود پر بھی ایک مختلف جہاز سے دلیل ہوتی ہیں، خدا کی صفات پر بھی دلیل ہوتی ہیں. تو خدا کی جو شخصیت، خدا کی ذات گرامی ہے، اس کے بارے میں مختلف جہاز سے جب دلائل سامنے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو تعبیر فرماتے ہیں لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے مختلف نشانیاں ہیں. ہو سکتا ہے ایک نشانی مجھے متاثر کرے، ہو سکتا ہے کوئی ایک نشانی کسی اور کو متاثر کرے. ایک میڈیکل کے ڈاکٹر ہیں، ایک سائنس ہارٹ سرجن ہے، کسی کی سرجری کر کے دل کھول کے بیٹھتے ہیں، ان کو وہاں ایک نشانی خدا کی نظر آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ان کے لیے وہ خدا کی نشانی خدا کے وجود کی، خدا کے خالق ہونے کی ہے. ایک پہاڑوں پر چڑھنے والا ہے، اس کو وہاں کوئی خدا کی صفت نظر آتی ہے. ایک آسمانوں سے باہر جانے والا ہے، اس کو نظر آتی ہے. کوئی جہاز اڑانے والا ہے، اس کو نظر آتی ہے. تو ہر ایک کی مختلف دلائل ہو سکتے ہیں، جو ایک شخص کے لیے دلیل ہو دوسرے کے لیے نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لآیات لأولی الالباب، مختلف نشانیاں. کوئی کسی طریقے کو دیکھ کر مومن ہوگا، کوئی کسی چیز کو دیکھ کے مومن ہوگا. یہ بعض حضرات نے لکھا ہے. مراد زیادہ تر بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات رکھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس سے پہلے کہ میں اگلا سوال رکھوں آپ کی خدمت میں، جو گفتگو آپ نے فرمائی ہے اور یہی تقاضا ہے دین کا کہ اس انداز سے اس کائنات پر نظر دوڑائی جائے. میں ان باتوں کو ریپیٹ نہیں کر رہا کہ جو آپ نے فرما دی ہیں. کیا آپ کو اپنی زندگی میں ایسے لوگ نظر آتے ہیں اپنے اطراف کہ ان اعمال پر وہ عمل کرتے ہوں جو آپ نے بیان فرمائے؟ ہم الحمدللہ اہل ایمان ہیں، ہم مومن ہیں. ہم اپنے اطراف پر نگاہ ڈالتے ہیں کہ جب ہم کوئی ایک سینری دیکھتے ہیں یا نیاگرا آبشار جو ہے، آبشار، پہلی مرتبہ جب میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، اپنا ذکر نہیں کرنا چاہیے، بس ذوقی کی بات ہوتی ہے، لیکن فوراً جو خیال نیاگرا دیکھ کر میرے ذہن میں آیا کہ اے اللہ، یہ اتنی خوبصورت یہ آبشار ہے، یہ کہ اے اللہ تو خالق ہے، تو کتنا خوبصورت ہوگا. تو کیا ہم نے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنایا جو ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے؟ اور یہ ذوق کیسے پیدا ہوتا ہے؟ انیق صاحب، اس کے اندر ایک آیت کے اندر ہی یذکرون اللہ کا ذکر آتا ہے. جی ہاں، تو ذکر سے مراد کیا؟ یہ مراد یہاں پر یہی ہے، جیسے آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی چند اذکار ہیں جو بڑے مشہور ہیں، جیسے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ہوتا یہ کہ جب یہ نشانیاں سامنے آتی ہیں تو اس کے نتیجے میں انسان خدا کے ذکر کی طرف متوجہ ہو. چنانچہ آپ یہ دیکھیں اس آیت کے آخر میں جو فرمایا کہ جب ساری نشانیاں دیکھتے ہیں تو پہلا جملہ بولتے ہیں ربنا، ہمارے پروردگار. تو آپ نے جو بات فرمائی کہ اگر آپ نے کہ خدا کی نشانی دیکھی تو دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ جب یہ جگہ ایسی ہے تو خالق کیسا ہوگا، یا اتنا بڑا عظیم الشان جسے کہتے ہیں کہ بڑی میجسٹک اور آلمائٹی کا جو تصور آتا ہے کہ عظیم خدا ہے. تو
بات یہ ہے کہ کیا ہمارے دل میں یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں؟ ہوتا یہ انیق صاحب کہ جب ہم مومن ہیں تو بہت ساری نشانیوں پہ سے نہ ہم گزر جاتے ہیں. قرآن کریم نے غیر مسلموں کے بارے میں ایک جگہ فرمایا ہے وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ کہ اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھاتا ہے لوگوں کو. اور دو عجیب و غریب باتیں ہیں انیق صاحب کہ جب مشرکین مکہ میں سے بعض کے احوال کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے یہ کہا گیا کہ تم مسلمان ہو جاؤ جہنم کی آنکھ پکڑی گی تمہیں. انہوں نے جملہ کہا تھا اختار النار علی العار، میں ایک عار اپنے پر لے لوں کہ میں اپنے چھوٹے پر ایمان لے آؤں، یا میں ساری زندگی مشرک رہا آج اس کو چھوڑ کر میں ایمان لے آؤں، اس دعوے سے دستبردار ہو جاؤں، یہ اس کے بدلے جہنم کی آنکھ مجھے منظور ہے. تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ یا تو غفلت کا شکار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا آیات ان کو متوجہ کرتی ہیں، صرف نظر کرتے ہیں. ان آیتوں کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہماری آیتیں متوجہ کریں ہمیں تو ذکر کی طرف ہم فوراً جائیں، سبحان اللہ بولیں، الحمدللہ بولیں، خدا کا ذکر کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے انیق صاحب، بہت سارے لوگوں کی جب دلائل آپ پڑھتے ہیں کہ دلیل پڑھتے ہیں دل میں آتا ہے کہ خدا تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ آتا ہے کہ میں تو ساری زندگی اس کے خلاف رہا، ساری زندگی اس بات کو مانا نہیں، میں اب کیسے مانوں؟ تو یہ بسا اوقات انسان کا جو ایک جسے کہتے ہیں کہ اس کا کبر کہہ لیں اس کو، یا اس کو ایک طرح کا تفوق کہہ لیں، خبت عظمت کہہ لیں، کوئی آڑ بنتا ہے. وہ آڑ نہیں بننا چاہیے. بندگی اور عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر خدا کی کسی نشانی کو دیکھ کر آپ کے ایمان میں کیفیت تازہ ہو رہی ہے، یا فرض کریں کہ کوئی شخص منکر خدا ہے، اس کو خدا کے وجود پر ایمان لا رہا ہے، تو اس کو لانا چاہیے. نشانی دیکھ کر اللہ کے آگے جھکنا، سر تسلیم خم کرنا، اس کا ذکر کرنا، اس سے بڑی چیز مانگنا، یہ عبدیت ہے. انبیاء بھی یہی کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بڑی نشانی دیکھتے تھے، موسم کی سختی دیکھی، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی دعائیں منقول ہیں حدیث میں. تو یہ کیا تھا کہ جب اللہ کی نشانی کا کوئی ظہور ہو رہا ہے تو اس نشانی کے ظہور کے وقت اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہونا، اس کا ذکر کرنا، اس سے کوئی دعائیں مانگنا. یہ خود آیت صاف صاف بتا رہی ہے، یہ دین کو ہم سے مطلوب ہے. لیکن من حیث المجموع ہمارا رویہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اس میں غفلت ہے، اس میں کمزوری ہے، اس میں غفلت ہے، کمی ہے، کوتاہی ہے اس میں. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، مخلوقات یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں اور ہم ان پہ نگاہ ڈالتے ہیں، اور جو دین کا تقاضا ہے جس طرح آپ نے ہمیں تعلیم کیا کہ ان پر غور و فکر کرنا چاہیے، یہ دین کو مطلوب ہے. تو یہ مخلوقات پہ ہی غور و فکر کرنا چاہیے بس اتنا کافی ہے، یا خالق پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے؟ کیا دین اجازت دیتا ہے؟ دیکھیے، مخلوقات کے ذریعے انسان مخلوقات کی چیزیں دیکھ کر خالق کی طرف متوجہ ہوتا ہے. خالق پر غور و فکر کس طرح سے ہوتا ہے؟ خالق پر غور و فکر ہوتا ہے اس کی صفات کی طرف متوجہ ہو کر، صفت خلق کی طرف، صفت مغفرت کی طرف، صفت رحمت کی طرف بندگی کر کے. ایک خالق پر غور ہے جو علمی رخ سے ہوتا ہے، جسے ہم کلامی مسائل کہتے ہیں، تھیولوجی جو ہم کہتے ہیں کہ توحید کیا ہے، خدا شروع سے اب تک ہے. اور ایک حد کے بعد اس غور کے بارے میں ہمارا دین تھوڑا تلقین نہیں کرتا ہے کہ ہر کسی کو نہیں جانا چاہیے. یعنی کہ مثال کے طور پہ صحابی نے پوچھا تھا، یہ بات ہے کہ اللہ کون ہے، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو عمومی انسانی عقل کے اعتبار سے مشکل سوال ہے، تو یہ فرمایا گیا کہ اس طرف مت جاؤ. ایسا نہیں ہے کہ ان سوالوں کا جواب نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جیسے ایک عام ہمارے استاد مثال دیا کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ڈی این اے ٹیسٹ ہے، ایک بڑی مشہور چیز ہے، ہر آدمی کو نام پتہ ہے، مگر آپ جا کے پاکستان کے اندر اگر تلاش کرنا شروع کریں کہ کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا کیا ہے، شاید آپ کو 200 لوگ بھی نہ ملیں اتنی بڑی آبادی میں 20 کروڑ کی. تو ہوتا یہ کہ بعض حقائق اور بعض چیزیں دقیق ہوتی ہیں، تو ان مباحث میں گھسنے کے نتیجے میں بسا اوقات تشکیک، شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کو جواب اس لیے نہیں مل پا رہا ہوتا کہ وہ کماق کا وہ چیز جانتا نہیں ہے، سیکھتا نہیں. اس حد تک جانے سے تو روکا گیا کہ نہیں وہاں نہیں گھسو، کہ آسمان کیوں بنایا. کوئی ایک آدمی پوچھتا اللہ نے آسمان کیوں بنایا، اللہ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ اس کی مرضی، اس کی مشیت. پھر خدا کی مشیت کیا ہے، پھر خدا کی رضا کیا ہے، پھر خالق شر اور خالق خیر بھی وہی ہے، تو کیا ہے؟ تو ایک وہ ہی حد ہے جس کے اندر ہمارے یہاں لوگ گئے ہیں، اس پہ گفتگو ہے. علم کلام کے جو ماہرین ہیں، متکلمین کہلاتے ہیں، تھیولوجسٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ پھر بہت آگے کا مرحلہ ہے. اس سے پہلے مرحلے میں خدا کی ذات اور صفات پر غور کر کے
ایمان کے رستے سے خدا تک وصول کرنا یہ مطلوب ہے. سبحان اللہ. کچھ لوگ ایسے ہوں گے معاشرے میں علمی طور پہ، شاید کروڑوں کے اندر آپ کو 200-400 لوگ ملیں گے، 1000 لوگ ملیں گے جو ان مباحث میں بھی جائیں گے، اور جانا بھی چاہیے. اور ہماری امت کے اندر ایسے لوگ گزرے ہیں، ہم اٹھاتے ہیں، امام رازی کا نام ہے، امام غزالی کا نام ہے، ان سب نے ان موضوعات پر کلام کیا ہے اور بہت آگے تک گئے ہیں. اور دنیا بھر میں تھیولوجی کے اوپر کلام ہوتا ہے اور دینی فلسفہ جو ہے جی اس ہاں. پر تو کلام. ایک عام آدمی صرف مخلوقات پہ غور کرے، اللہ کی صفات پہ غور کرے بس یہ اور کافی ہے اللہ اس کے لیے. تک پہنچنے کی کوشش کرے، اللہ سے اللہ کو مانگنے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے. اب وہ اللہ، یہ آسمان کیسے بنا، اللہ نے کیسے بنایا، 6 دنوں میں دنیا کیسے بنی، وغیرہ وغیرہ. اور اچھا، اس میں ایک سوال میں نے انٹرو میں رکھا تھا، اچانک اب یاد آیا مجھے. اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں گے، یہ کیا کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے یہ کائنات پہ غور کرتے ہیں، اس سے قبل ہم جب دیکھتے ہیں قرآن کریم میں سماوات یعنی آسمانوں کی تعداد تو قرآن کریم بیان کر رہا ہے، لیکن کیا زمین یعنی زمین جمع کے طور پر، جمع کے صیغے میں زمین آئی ہے قرآن کریم میں؟ زمین کے لیے جمع کا صیغہ تو نہیں آیا ہے، لیکن یہ بات قرآن کریم میں اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، جی ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ قرآن کی آیت ہے جی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ 7 آسمان پیدا کیے اور زمینیں بھی اسی طرح سے پیدا کی. تو 7 آسمانوں سے کیا مراد ہے، زمینوں سے 7 کیا مراد ہے، کہ اس سے مراد مختلف سیارے ہیں، جی تو وہ تو 7 نہیں ہیں، وہ تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، یا اس کی کچھ جہات نہیں. بڑے تفصیلی کلام ہے جی ہاں اور بالکل. بہت زیادہ ہے. اور یہ کہ سماوات سے مراد کیا صرف رفتیں ہیں، رفتیں اور ہیں، ارض سے مراد کیا پستیاں ہیں، وغیرہ وغیرہ. بہت لیکن ہے اس کیونکہ میں. دقیق سی چیزیں ہیں اور بہت ڈرائی، خصوصاً ان کا ایمانیات سے ایسا تعلق نہیں ہے. کوئی تعلق. اب یہ کہتے ہیں کہ خدا اور اس نے جو جو چیز پیدا کی ہے ہمارا اس پر ایمان ہے. اس میں کہیں پر تفصیل ہے، کہیں پہ اجمال ہے. اور تفصیل اور اجمال جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا پچھلے سوال کے اوپر کہ ایسا نہیں ہے کہ امت میں ان تفصیلات اور ان اجمالوں پر گفتگو نہ ہو، ہے، لیکن چونکہ وہ عام طور پہ ایک عام انسان کو اس کی حاجت نہیں ہے، تو ہمارے یہاں بات رکھی جاتی تھی کہ علمی سطح پہ تو یہ کلام ٹھیک ہے، لیکن ایک عمومی سطح پہ چنانچہ ہمارے یہاں صحابہ کرام سے ہی منقول ہے کہ یہ روایت اللہ کے نبی سے بھی منقول ہے. صحابہ کرام بھی یہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں کی عقل دیکھ کے بات کیا کرو. جی کلم الناس علی قدر عقولہم. تو یہ اسی اصول کے تحت دینیات میں سے ہمیں ایک عمومی مزاج اور عمومی مستوی عقلی کو دیکھتے ہوئے بات کرنی چاہیے. لیکن اس کا کہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے یہاں رفیع الشان قسم کے مباحث ذکر نہیں آتے. سب کچھ موجود ہے، لیکن عوامی مجلس میں ذکر کرنے کا نہیں ہے. اور یہ بات اس وجہ سے بھی نہیں ہے، نیک صاحب ایک آدھا منٹ اور عرض کروں گا، یہ اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ دین بہت مشکل بات ہے. دنیا کے کسی بھی فن کے اندر بہت دقیق باتیں آپ عوامی سطح پہ بیان نہیں کر سکتے. یعنی مثال کے طور پہ ہارٹ سرجری کیسے ہوتی ہے، یہ میں عام مجلس میں بیٹھ کے ٹی وی کے شو میں نہیں بتا سکتا. بالکل. ایک چوتھی جماعت کے بچے سے پی ایچ ڈی کا تھیسس چیک نہیں کرایا جا سکتا. تو وہی بات یہاں پہ بھی رکھی گئی کہ حقائق دینیہ جو ہیں، جو ایک عمومی مزاج سطح کے ہیں، لوگوں کے سامنے وہی رکھے جائیں. باقی علمی مباحث کے لیے آپ کے پاس ہزارہ میدان ہے جس میں چاہے ہم جائیں. جی بالکل. اولی الالباب راسخون فی العلم، جیسا آپ نے شروع میں فرمایا کہ وہ یعنی تاقلون، صاحبان عقل، قومی یفقہون، قومی یعقلون، یفقہون، سب قرآن کریم بات ہے. اور ٹھیک ہے، اب ذرا سا ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. اب یہاں اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سے مراد یعنی کیا یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمہ وقت یہ کائنات پہ غور کرتے ہیں، خواہ وہ کسی حال میں ہوں؟ یہ قریب سے دونوں باتیں ہیں اس میں. ایک تو وہ ہے جس کے لیے صوفیہ کرام کے ایک بڑی مشہور اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، حضوری قلب. جی ہاں. ہر دم جس کو کہتے ہیں ان کے ذہن میں خدا کا ایک وہ رہتا ہے، کبھی زیادہ کبھی کم. اور ایک مراد یہ کہ اٹھتے بیٹھتے ذکر. چنانچہ بعض روایات کے اندر ہمیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی تعلیم ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر موقع کے لیے کوئی نہ کوئی دعا ضرور ارشاد فرمایا. تاکہ اگر آپ نماز میں دیکھیں کہ فرض نماز کے علاوہ بعض نوافل نماز کے اندر جو ایک رائے فقہاء کرام کی کہ رکوع سے اٹھتے وقت بھی ایک دعا ہے، سجدے میں جاتے وقت سجدے میں گئے تو سجدے کے کلمات ہیں، سجدے سے اٹھ کے ہیں تو دعا، یعنی ہر لمحے خدا کے ذکر کی. تو یہاں مراد کثرت ذکر ہے کہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے چلتے پھرتے ایک تو حضوری قلب ہے اور خدا کا ذکر ہے
خدا کی حمد و ثنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند فرمایا کہ یہ کیے۔ چنانچہ احادیث پر ہم نظر رکھیں کہ ہمیں ملتا ہے کہ خدا کی تعریف، خدا کی حمد و ثنا کے جو کلمات ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ، یا خدا کے ذکر کے جو کلمات ہیں، اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اس پر اجر دیتا ہے، تعلق مع اللہ قائم ہوتا ہے۔ تو یہ اس بات کی طرف ہمارے مفسرین فرماتے ہیں اشارہ ہے کہ ایک تو حضور یہ قلب ہے، ہر وقت خدا کا ان کے ذل میں، خدا سے کبھی غافل نہیں ہوتے، ہر وقت خدا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ ذکر سے، اللہ کو یاد کرنے سے، ان چیزوں سے وہ اللہ تعالیٰ کو ہر دم اپنا کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کے دل میں اللہ موجود رہتا ہے۔ قلوب المومنین عرش اللہ، اللہ اکبر۔ اچھا، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فوراً فرما رہا ہے کہ وہ زمین و آسمان کی ساخت پر غور کرتے ہیں۔ شروع میں بات فرمائی تھی کہ وہ زمین و آسمان کی پیدائش پر اور رات اور دن کے باری باری آنے پر غور کرتے ہیں۔ اس جملے میں اور اس جملے میں کیا فرق ہے؟ خلق السماوات والارض ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، یعنی ایک تو آسمان و زمین کی مجموعی پیدائش ہے کہ آسمان و زمین اللہ نے پیدا کیے، پھر ان کے پر تفصیلی غور کہ جب انسان ان کی مختلف جہات کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ دونوں باتیں مراد ہیں اس کے اندر۔ یعنی ایک تو ایک اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیے، پھر یہ کہ کیسے پیدا کیے، کہاں کیا کیا چیزیں رکھی ہیں، تو ان کی جو یعنی غور و فکر کی کیفیت ہے وہ ہمہ جہت جاتی ہے، مطلق تخلیق پہ بھی جاتی ہے، اس کی صفت پر بھی جاتی ہے، اس کی ہمگیریت پہ بھی جاتی ہے، ہر دم کسی نہ کسی پہلو پر وہ غور کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی مثال آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو کہ پہاڑ پہ چڑھنے والا ہے، جیسے ہائیکنگ کے ہمارے یہاں شوقین ہیں، وہ خدا کی جو صفات ہے تخلیق آسمان و زمین، اس میں وہ اس جہت پر غور کر رہا ہوتا ہے کہ کیا اللہ نے پہاڑ بنائے، کیسے بنائے، کہیں پر برف کے تودے ہیں، کہیں پر کچھ ہے، کہیں پر ایک شخص جو صحرا کے سفر کرنے والا ہے وہ وہاں کی چیزوں کا غور کر رہا ہوتا ہے، ایک شخص جنگلات کے اندر نکلنے والا ہے وہ اللہ کی، حالانکہ ساری آسمان و زمین کی پیدائش ہے لیکن وہ اس جہت پر غور کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جن کا تعلق آسمانوں کی سیاحتوں سے، آسمان کے سائنسز سے، ایٹماسفیئر سائنسز سے جن کا تعلق ہوتا ہے، وہ اس لحاظ سے غور کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ دین کی ضرورت ہے کہ تسخیر کائنات کی جائے۔ مفتی صاحب، یہ ماڈرن سائنسز ہیں اور ہمارا دین ہے، قرآن بات کرتا ہے، تو کیا اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ ماڈرن سائنسز اور دین میں کوئی تضاد ہو؟ اصل میں ہمارے دین نے کوئی ایسی بات تو کی نہیں کہ جس میں کوئی تضاد ہو، جی ایسی بات تو کی نہیں، اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ امکان نہیں، اور یہ بہت ممکن ہے کہ ایک بات جو قرآن کریم میں فرمائی ہو، جی جیسے کہ بسا اوقات ہمارے یہاں بعض لوگ سوال کرتے ہیں سورہ صافات کے بارے میں کہ اللہ من خطف الخطفۃ فاتبعہ شہاب ثاقب، سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی اوپر بات سننے جاتا ہے تو اس کو ایک ستارہ مارا جاتا ہے، جبکہ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ آسمان پر جو ستارے ہیں جو ٹوٹنا کہلاتا ہے یہ ایک عام سا ایک معمول ہے۔ تو ہمارے یہاں مفسرین نے بعد نے خاص طور پہ اس طرح کی چیزوں پر جہاد پر کلام کیا ہے کہ اس کے بارے میں کیا حقیقت ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، دونوں باتیں جمع ہو سکتی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب یا ہو سکتی ہیں یا ہوتی ہیں، ہوتی بھی ہیں، ظاہر سی باتیں ہوتی ہیں، سائنس اور دین کے درمیان کوئی تضاد ایسا کوئی تضاد نہیں ہے کہ جس کو، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ بعض دفعہ سائنس ایک ترقی کرنے والی چیز ہے، ہو سکتا ہے وہ ایک نتیجے پر پہنچے، ہو سکتا ہے دوسرے نتیجے پر پہنچے۔ جیسے بسا اوقات لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، ان کو مچھلی نے اپنے پاس نگل لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اگر وہ استغفار کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت رہتے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے، تو ابھی پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ ایک آدھ کسی پرانی مچھلی کی تصویر انہوں نے دی ہوئی تھی، بڑی مچھلی تھی اسی طرح کی جو ہوتی ہے ویل، انہوں نے کہا تھا اس کی عمر کم سے کم یہ 450-500 سال ہم نے ریکارڈ کی ہوئی، یہ فلاں زمانے میں بھی دیکھی گئی تو آج تک زندہ ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ یہ کئی سو سال کی عمر ان جانوروں کے لیے معمول کی بات ہے۔ تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ جو ہمیں ایک تضاد نظر آتا ہے وہ اس وجہ سے نظر آتا ہے کہ ہماری تحقیق وہاں نہیں پہنچی، یہ مستقبل میں جا سکتی ہے، تو اگر وہاں جا سکتی ہے وجہ ہماری ذہنی کم مائیگی ہے۔ اور آخری بات یہ کہ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ایمانیات، ان کا کوئی تصادم نہیں ہے۔ اصل بات یہ کہ آپ سے تو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں چیز پر بھی ایمان لاؤ، یہ بھی ایمان لاؤ کہ مچھلی کی زندگی 1000 سال ہوتی ہے کیا ہو۔ اصل بات یہ کہ خدا اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے، اور اگر آپ کو ظاہری طور پہ ان ساری چیزوں کے بعد کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جس میں آپ کو تضاد نظر آتا ہے اور آپ کا ایمان اس کی وجہ سے ہلتا ہے، تو پھر تو اس کا مطلب ہے آپ کے ایمان میں بڑی کمزوری ہے، پختگی نہیں۔ اچھا، اب یہاں پر آخری سوال، لاسٹ منٹ جاری ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے فوراً پھر اگلی بات یہ رکھی فقنا
عذاب النار. عذاب النار. تو یہ فقنا عذاب النار، یہاں اللہ تعالیٰ نے اے اللہ ہمیں وہ جہنم کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھ. تو یہ کائنات پہ غور و فکر وغیرہ 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 وغیرہ، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے یہ کام کرنا ہے. اور اس کے بعد ٹھیک ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے یہ کائنات ایسی بیکار پیدا نہیں کی. یہ بالکل ٹھیک ہے یہ بات. فقنا عذاب سبحانک ارشاد. اس کے اندر مفسرین نے دو باتیں لکھی ہیں. جی ایک تو کہ سبحانک سے تنزیہ مقصود ہے کہ پروردگار تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ رکھی کہ فوراً اس بڑی عظمت کے ساتھ انسان کو کم مائگی کا ہاں اور اس کا احساس ہے کہ ہم سے پتہ نہیں کیا کوتاہی ہوتی ہو. ٹھیک ہے. ہم اس کی تعریف میں، اس کی شان پر ایمان لانے میں ہاں ہم خدا جانے کیا کوتاہی کرتے ہیں. تو ٹھیک یہ فوراً یہ کہ پروردگار ایسی عظیم، ایسی برگزیدہ، اتنی عظیم الشان ہستی کے سامنے پروردگار ہم سے اگر کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہو تو ہمارا مواخذہ نہ فرما. تو یعنی جب ظاہر سی بات ہے کہ جب کسی بہت عظیم الشان ہستی کا ذکر آتا ہے تو انسان کو فوراً احساس ہوتا ہے ہم تو ہیں کمزور. ٹھیک ہے. ہماری اور جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ عائد کر رہا ہے کہ تمہیں ایک بندے مومن تمہیں اس کائنات پر نگاہ کیسے ڈالنی ہے، تو ہم سے ذکر کرنے میں تقصیر نہ ہو رہی ہو تقصیر ہو گئی. تو پھر تقصیر کے حوالے سے یہ اصل مقصود ہے. خدا نہ خواستہ کوئی اور بات نہیں ہے کہ پروردگار ایسی عظیم ہستی کے بارگاہ میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو. اور اب اگر میں اس کی مثال دوں، عام دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بڑی ہستی کے پاس جاتے ہیں ملنے جی تو بعض دفعہ نکلتے وقت کہتے ہیں کہ اچھا جی میں معافی چاہتا ہوں، اگر میری آپ کی حاضری پاس حاضر ہونے میں اگر مجھ سے کوئی کمی کوتاہی ہو تو معاف کر دیں. حالانکہ بظاہر کوئی ایسی کمی کوتاہی نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن مقصود اس سے یہی ہوتا ہے. تو یہاں خدا کی ذات کے ساتھ اتنی آیات اور عظمتیں دیکھنے کے بعد انسان کو ایک دل میں خیال پیدا ہو رہا ہے پروردگار کیا پتہ ہم سے کیا کوتاہی ہوتی ہے، فقنا عذاب النار، تو ہمیں اس سے محفوظ رکھیے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑا ممنون، بڑا شکر گزار مفتی صاحب آپ تشریف لائے. آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا الحمدللہ. خواتین حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں، ایک ایک آیت پر تفصیلی گفتگو اور سیاق و سباق کے ساتھ، شان نزول کے ساتھ، لمحہ موجود تک. آج قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں، یا قرآن کریم کے ہم سے تقاضے کیا ہیں. ہمارے معزز علماء ہمیں راستہ دکھاتے ہیں، ہمیں قرآن کریم کی ہدایت سے روشناس کراتے ہیں. وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. کوئز کل کا سوال یہ تھا کہ غزوہ خیبر کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ درست جواب 7 سنہ ہجری میں. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. دوزخ کے کتنے طبقات ہیں؟ 8، 6 یا 7؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019. مفتی صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے. آج کے ونر ہیں رخسانہ بھٹی لاہور سے. رخسانہ بھٹی صاحبہ لاہور سے. آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں تکلیفوں سے نظر پھیر لو ورنہ کبھی خوش نہیں رہو گے. اللہ اکبر. تکلیفوں سے نظر پھیر لو ورنہ کبھی خوش نہیں رہو گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.